शैतान क्या करता है, शैतान मोमिन को परेशान करने के लिए, मोमिन को डराने के लिए, मोमिन को टेंशन में देने के लिए बुरे बुरे ख्वाब डालता है। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे हैं, मैं क्या बयान करूं? पूछा कि क्या ख्वाब आ रहे हैं? कहा कि मैं ख्वाब क्या देखता हूं, मेरी गर्दन मार दी गई और मेरी मुंडी धड़ से अलग कर दी गई और मेरी मुंडी आगे दौड़ रही है और मेरा बदन, मेरा धड़ जो है उस मुंडी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब मुझे आ रहे हैं। इतना है नहीं, इससे बुरे ख्वाब आ रहे हैं और क्या करूं मुझे मालूम नहीं कि ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, कोई डरने की बात नहीं, ये बुरे ख्वाब जो भी होते हैं शैतान की जानिब से होते हैं। शैतान तुम्हें कमजोर करने के लिए, तुम्हारे ईमान को कमजोर करने के लिए, तुम्हें बीमार करने के लिए ऐसे ऐसे ख्वाब को इस्तेमाल करता है। हजरत अबू क़तादा फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे तो ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं कि उन ख्वाबों को सोच सोच कर मैं बीमार हो जा रहा हूं। ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे हैं मुझे, उन ख्वाब को बारे में मैं सोच सोच कर बीमार हो जा रहा हूं, मुझे बीमारियां आ जा रही है सिर्फ सोच सोच कर। तो शैतान की चाल है कि मोमिन को कमजोर करने के लिए, उसे इबादत में हटाने के लिए, नेकी के कामों से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको बीमार भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। इबादत से रोकने के लिए, नेकी के कामों से रोकने के लिए, जहन्नम के रास्ते पर चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इंतकाम लेने का जज्बा, किसी से कुछ गलती हो गई, शरीयत ने इजाजत दी कि चाहे तो इंसान उसका बदला ले। किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, शरीयत ने इजाजत दी कि थप्पड़ के बदले में थप्पड़ आप बराबर ले सकते हैं। किसी ने आपकी आंख फोड़ डाली, बदले में आप आंख फोड़ सकते हैं। मार के बदले में मार बिल्कुल ले सकते हैं। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप भी पहुंचा सकते हैं, इजाजत दी गई। लेकिन उससे भी बेहतर अफजल है कि उसे माफ कर दें। किसी ने मारा है आपको, अच्छाई का बदला, बुराई का बदला आप अच्छाई से दें। उसने मारा है, आप उसे छोड़ दें। आपको तकलीफ पहुंचाया है, छोड़ दें, उसे माफ कर दें। लेकिन ये माफ करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। जब ये माफ करने की बात जब आती है, इंसान को अफू गुजर करने की बात आती है, शैतान आकर यहां पर हमला करता है। क्या हमला करता है? जब माफ करने की बात आई, छोड़ने की बात आई, तो फौरन कहता है कि तू उसके अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा करता है। उसको वो बातें याद दिलाता है जो माजी में कभी उसने कही होगी, पुरानी पुरानी बातें। उसने उस वक्त तुम्हें ये कहा था, उसने उस वक्त वो कहा था, उसने वो किया, उसने वो किया। पुरानी पुरानी बातें याद करके उसके अंदर और इंतकाम का जज्बा भड़काता है। जो माफ करने की सोच रहा था, उसके अंदर दुश्मनी और बढ़ जाती है, नफरत, कदूरत, बुग़्ज़ और बढ़ जाता है। यह बढ़ाने भड़काने का काम ही है शैतान का। बदगुमानी का मिजाज ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है। किसी को लड़ाने में, किसी को झगड़ा करने में, किसी से बात मुकराने में, किसी भी तरह से किसी के बारे में मनफी ख्यालात जहन के अंदर पैदा करने में बदगुमानी का मिजाज। मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं, उसके जहन में शैतान जाकर ऐसी बातें डालता है कि वो अपनी जानिब से कहीं कहीं बातें सोच लेता है, कहीं कहीं बातें सोच लेता है, जो बातें कभी उससे मैंने कही ना होगी। दो लोग खड़े होते हैं, तीसरा आदमी दूर खड़ा है, तो शैतान की चाल है ये, तीसरे के पास जाकर जहन में डालता है कि जो दो लोग खड़े हैं तेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हारे ही बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तुम्हारे ही बारे में बुरा भला कह रहे हैं। ये इंसान खुद ब खुद सोच लेता है, जिसे बदगुमानी कहा गया। कुरान ने कहा कि बाज बदगुमानियां गुनाह है, बचो बदगुमानियों की वजह से। ऐसे बदगुमानियों से बचो जो तुम्हें हिला को बर्बाद कर डालेंगे। जो नमाज में और आप पढ़ते हैं, फर्ज नमाज हो, किसी और कोई और नमाज हो, ये नमाज एक ऐसी इबादत है जो गोया हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से बात कर रहे हैं। जैसे हम गोया अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह से हम कलाम कर रहे हैं। और शैतान की बहुत बड़ी चाल ये होती है कि हमारे इस हम कलाम में आकर दरमियान में खलल डालता है। अब देखेंगे, गौर करेंगे, कई लोगों ने इसको गौर भी किया होगा कि जब हम नमाज में आते हैं, मस्जिद में आते हैं, तो हमें कोई बातें बाहर की याद नहीं होती। किसी को हमने क्या करना है, किसी को हमने क्या देना है, किसी से क्या लेना है, जो बातें हम भूल गए होते हैं, जैसे नमाज में खड़ते हैं शैतान तमाम बातों को याद दिलाता है। जो बातें मस्जिद के बाहर भूल गए थे, नमाज में आकर क्या खड़ते हैं वो पूरी बातें याद आती हैं, एक के बाद बात एक, एक के बाद एक बात एक। गोया आपकी तवज्जो, आपका जो खुशू खुजू जो अल्लाह से लगाए हैं, उसको हटाने की चाल है वो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब अजान की आवाज होती है तो
تو اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان اتنی دور بھاگتا ہے. جیسے اذان ختم ہو گئی پھر مسجد میں آتا ہے, سنتیں پڑھنے والوں کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تجارت کرنے والا آدمی نماز کے آ کر کھڑا ہو جائے, اس کی پوری تجارت نماز میں گھومتی ہے. کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا لینا ہے. نماز کھڑے ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اس کا پورے دکان کا حساب وہ کر لیتا ہے, پورا حساب. اب اسے مطمئن ہو جاتا ہے شیطان کہ اب اس کی نماز جس پہ کوئی تصور تھا ہی نہیں, وہ سجدہ بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر, رکوع بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر, اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہے لیکن پورا خیال دکان میں رکھا ہوا ہے. اخلاص کا سورہ پڑھ رہا ہے, اس کے معنی مفاہیم معلوم نہیں, بس ذہن میں حساب و کتاب چل رہا ہے. پڑھنے کو پڑھ رہے ہیں زبان سے لیکن دل اور جان کہیں اور ہے. تو ایسی بے وزن نمازیں اللہ کے پاس کیا قبول ہوں گی؟ شیطان کی چال ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہ ہو. جانتے ہیں وسوسہ, کچھ ایسے خیالات, کچھ ایسی چیزیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں ڈال دے گا, جس کے ڈالنے کی وجہ سے ہم بہت آسانی کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے. کوئی اسے محنت کرنے نہیں پڑتی. کچھ ایسی بات آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے, کچھ ایسا وسوسہ, کچھ ایسی نئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. اب انسان کی فطرت ہے کہ انسان سوچتا بہت زیادہ ہے. کوئی بھی چیز کے بارے میں خیال آ جائے انسان اسی کے بارے میں سوچتا ہے, ایسا کیوں آیا, ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. سوچتا یہاں تک کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. قرآن نے کہا فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما لم انهكما. کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے اللہ نے کہا, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا, جنت میں اللہ نے چھوڑ دیا, کہا کہ جاؤ جہاں جو کھانا چاہتے ہو, جنت میں جہاں پھرنا چاہتے ہو پھرو, اجازت ہے, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا. اللہ نے منع کیا اس کا پھل نہ کھانا. تو شیطان نے کیا کیا, جا کر انہیں ہاتھ سے اپنے نہیں کھلایا. ابلیس جنت میں جا کر حضرت آدم و حوا کو اپنے ہاتھوں سے پھل توڑ کر نہیں دیا, بلکہ قرآن نے کہا فوسوس لهما الشیطان, شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ وسوسہ ڈالا کہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے. اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی, پورے چیزیں کھانے کو اللہ نے چھوڑا, ایک درخت کی اللہ نے کیوں منع کیا, کیوں منع کیا اللہ نے تمہیں؟ ایسے سوچنے پر مجبور کیا. آگے پھر ایک اور سوچ ڈالا, کیا سوچ ڈالا؟ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے, کبھی جنت سے باہر نہیں جاؤ گے, ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے. اگر تم ایسا کہاں رہ جاؤ گے, اس لیے اللہ نے تم سے منع کیا ہے. اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا ہی چاہتے ہو تو پھل کو کھا لو. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تمام قسم کی تعریفیں, حمد و ثنا, بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے. بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر, بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. محترم حاضرین, خطبہ مستونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی, جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا, اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت کے اندر, اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں, تو اللہ کے اس حکم پر پورے کے پورے ملائکہ نے حضرت آدم کو سجدہ کیا. ابلیس بھی وہیں پر موجود تھا, جو اس وقت تک بڑا عابد عبادت گزار تھا, جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی ابھی تک نہیں کی تھی. اس ابلیس نے سب سے پہلی اللہ کی نافرمانی یہیں پر کی, کہا کہ میں اسے سجدہ کیوں کروں. قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں
یہ تو آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے، مٹی کی صفت ہے دبنا اور آگ کی صفت ہے ابھرنا، یہ ابھرنے والی مخلوق دبنے والی مخلوق کو سجدہ کیوں کرے گی؟ تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہیں سے اللہ نے اسے دھتکار دیا. جب دھتکارا گیا، وہاں سے نکالا گیا، جب اللہ تعالیٰ سے اس نے چیلنج کیا جاتے ہوئے کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، قیامت تک مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، کسی بھی طرح سے میں بھٹکاؤں گا، انہیں پھسلاؤں گا، وسوسوں کے ذریعے سے کسی اور ذریعے سے انہیں گمراہ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گا، اور یہاں تک کہ انہیں میں جہنم کے اندر داخل کر دوں گا، بس تو مجھے مہلت دے دے. اس کے مانگنے پر، اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی کہ جا تجھے مہلت ہے، تو جتنا بھی بہکانا ہے بہکا لے، میرے متقی بندے کبھی بہکنے والے نہیں. جو بہک جائیں گے، جو تیرے نقش قدم پر چلیں گے، ان کا ٹھکانہ تو ہوگا ہی، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھ سے ڈرنے والے ہوں گے، کبھی تیرے جال میں، تیرے خیالات میں کبھی نہیں آئیں گے. جب یہ ساری گفتگو ہو گئی، جب جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ سے اس نے کچھ باتیں کہی. کیا باتیں کہی؟ سورہ نساء میں اللہ نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کے اندر جا کر، ان کے آمنے سے، سامنے سے، آئیں دائیں بائیں پیچھے، ہر طرح سے انہیں میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، طرح طرح کے جال بچھاؤں گا، نئی نئی چیزیں دکھاؤں گا، دنیا کی خواہشات ان کے دلوں میں میں بڑھا دوں گا، دنیا کے پیچھے انہیں لگا دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور کچھ بندوں کو میں ایسا بھی کروں گا جو اپنے تیرے نام کے علاوہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر کاٹیں گے، ان سے کان کٹواؤں گا. آپ دیکھیں گے پہلے زمانے میں بھی مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے. اہل کفار اگر بتوں کے نام پر کسی جانور کو ذبح کرنا ہوتا تو ذبح کرنے سے پہلے کسی جانور کو وقف کریا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں بت کے نام پر اس جانور کو ہم نے وقف کیا ہے. کسی خدا کے نام پر، کسی بت کے نام پر جب جانور چھوڑا جاتا تو اس جانوروں کے کان چیرے جاتے. مفسرین نے کہا انعام سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں جانوروں کے کان کٹواؤں گا، کانوں کو چراؤں گا. تو گویا غیر اللہ کے جو کام ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے کام میں تیرے بندوں سے کرواؤں گا. تو بھی اس کے جو چیلنج، اس سے باتیں اس نے کہی، تو اللہ نے یہی کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. تو تیرے اس بہکاوے میں، تیرے اس نقش قدم میں، تیرے اس جالوں میں جو بھی پھنس جائیں گے، تیرے نقش قدم پر جو بھی چلیں گے، بڑا خسارہ اٹھائیں گے وہ لوگ. جو بھی میرے بندے تیرے ان جالوں میں آ جائیں تو پھر خسرہ خسرانہ مبینہ کہ ایسا بڑا خسارہ اٹھائیں گے جو بڑا گھاٹا ہوگا ان لوگوں کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اور اس ابلیس کی گفتگو تھی جو اللہ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمائی. محترم حاضرین، آئیے دیکھتے چلیں جو ابلیس مردود، جو شیطان ہے، جو میرے اور جب ہم حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، حضرت آدم کے دنیا میں آنے سے لے کر قیامت کی صبح تک جب سور پھونکی جائے گی، اس وقت تک اس کا ایک ہی کام ہے، ایک ہی مشن ہے، کسی بھی طرح سے سیدھے آدمی کو راستے سے ہٹا دینا. چھوٹا سے چھوٹا گناہ کرنے کا بھی اگر موقع مل جائے تو اسے چھوٹے گناہ پر بھی آمادہ کر دیتا ہے. بڑا گناہ نہیں، بڑے سے بڑا شرک کروانا نہیں، اس کا کام کیا ہے؟ رتی برابر بھی چھوٹا سا بھی اگر گناہ کرنے کا موقع مل جائے شیطان کو، وہ انسان سے کراتا ہے، وہ کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو. اور کب تک کرائے گا؟ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی روح جب قبض کی جاتی ہے، جب ملک الموت اس کے آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے، اس وقت تک بھی اس کے ساتھ میں رہتا، اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. آپ دیکھیں گے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے نکل کر بچہ باہر آتا ہے تو بچہ روتا ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ بچے کے رونے کی علامت صحت مند کی علامت ہے. جو بچہ روئے وہ گویا صحت مند ہے، جو بچہ نہیں روتا گویا کہ بیمار ہے. گویا بچہ جب روتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحت مند ہے اس لیے وہ رو رہا ہے، سائنس کہتی ہے. لیکن احادیث کا اگر اٹھا کر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے نکل کر آتا ہے، شیطان اسے نوچتا ہے،
اسے دبوچتا ہے, کھروچتا ہے. اس کے نوچنے کی وجہ سے بچہ کلکاری مار کر روتا ہے, چیخ مار کر روتا ہے. کیوں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب تو دنیا میں اب آیا ہے تو تیرے ساتھ میں لگا ہوا ہوں. کہاں تک؟ پوری زندگی گزر گئی. جوانی سے اس نے, بچپن سے جوانی پائی, جوانی سے بڑھاپا پایا, ادھیر بڑھاپا پایا. اتنی لمبی مدت گزاری اس نے. اتنی لمبی مدت گزارنے کے بعد جب ملک الموت کے جو فرشتے اسے روح نکالنے کے لیے آئے, اس وقت بھی موقع تلاش کرتا ہے کہ اب بھی اگر موقع مل جائے تو اسے بہکا دوں. آخری وقت میں جب سانسیں نکلنے کی کچھ دیر باقی ہوگی, اس وقت بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے. وہاں تک کا دشمن ہے. اس لیے قرآن نے کہا کچھ دشمن آپ کے ایسے ہوں گے جو آپ کو نظر آئیں گے. کوئی میرے بارے میں برا کہتا ہے تو میں اسے اپنا دشمن سمجھتا ہوں. کوئی میرے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دشمن ہے. مجھ سے حسد کرنے والا, مجھ سے جلنے والا میری نگاہوں میں دشمن جو دکھائی دیتا ہے. لیکن یہ ایسا دشمن ہے آپ کا جو دکھائی نہیں دیتا, کبھی دکھائی نہیں دیتا آپ کو. کہاں سے حملہ کرے گا, کب حملہ کرے گا, کیسا حملہ کرے گا, یہ اس کی مرضی ہے. تو شیطان جو حملہ کرتا ہے, اس کی چالیں, اس کی جالیں جو ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. واقعی اللہ کے مخصوص بندے ایسے ہوں گے جو ہر شیطان کے اس ہر جال سے بچتے بچتے اپنے آپ کو بچائیں گے. آپ صبح سویرے اٹھنے سے لے کر, جب میں بھی آپ بھی صبح کرتے ہیں, صبح جب ہماری ہوئی, فجر کی ایک اذان سے لے کر رات میں بستر پر جا کر سونے تک کہیں ایسی جالیں بچھاتا ہے. کہیں ایسی جالیں. اذان کی آواز سنائی دی تو کانوں میں جب رکن پڑی الصلاۃ خیر من النوم کے نیند سے بہتر نماز ہے, اسی وقت سب سے پہلا اس کا ہاتھ کا سایہ ہوتا سروں پر کہ سو جا, اتنی بہترین نیند چھوڑ کر کیوں جائے گا. اتنا آرام کردہ بستر ہے, اتنا نرم گرم بستر ہے, رات میں اتنی دیر سے سویا ہے, تھک کر سویا ہے, طبیعت خراب ہے, صبح اٹھنے کے بعد پڑھ لیں گے, چھوڑنے کی بات نہیں. اس کا وسوسہ, اس کی جال یہی ہے کہ نماز چھوڑنے کے لیے کہتا نہیں. کہتا کیا ہے؟ بعد میں پڑھ لیں گے, جیسے آنکھ کھل جائے گی قضا کر لیں گے, آج ایک ہی دن کی 2 بات ہے, کل سے میں نماز مسجد چلا جاؤں گا. ایسا دلاسا دیتا ہوا, جھوٹا دلاسا, جو کبھی آپ کو دوسرے دن بھی جانے کے لیے تیار نہیں کرے گا. جھوٹا دلاسا دیتا ہوا وہ ایک جال بچھاتا ہے. جو بندے اس کی پہلی جال میں آتے ہیں, اللہ کی قسم پورا دن اسی کی نظر میں جاتے ہیں. جو پہلی جال, جو فجر کی نماز میں جس کو بندے کو جو شیطان کی جال میں آ جائے, پورا دن اسی کی جالوں میں پھنستا ہوا انسان گزرتا ہے. صبح میں بازار میں گیا, وہاں پر ایک جال, بازار سے نکلا, وہاں پر ایک جال, نوکری کے لیے گیا, وہاں پر ایک جال. ایسے ایسے جال بچھاتا ہے, ہمیں معلوم نہیں کہ کون سا جال ہے. شیطان کب کیسا جال بچھا رہا معلوم ہی نہیں. ہمیں معلوم بھی نہیں کہ ہم سے کیسے کیسے گناہ کرا رہا ہے. ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے, کر بیٹھتے ہیں. ہم سے وہ بلواتا ہے اپنے زبانوں سے جب بھی بولنا ہمارے لیے جائز نہیں. ہم سے وہ کرواتا ہے جو ہمارے لیے کرنا جائز نہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ شیطان کی جال ہے, شیطان کی چال ہے یہ پوری. تو محترم حاضرین, قرآن نے تنبیہ کی کہ اگر مومن صحیح معنوں میں ہے تو اس شیطان کے ہر جال سے, اس کی ہر چال سے ہوشیار ہوتا ہوا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو آئیے محترم حاضرین دیکھتے چلیں کہ شیطان کی چالیں جو بھی ہوتی ہیں, کس کس راستے سے انسانوں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کچھ باتیں میں کوشش کروں گا. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور ہم تمام سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. محترم حاضرین, شیطان کی سب سے بڑی جو چال ہوتی ہے انسان کو گمراہ کرنے کی, جس راستے سے پہلا گمراہ کرنے کا اس کا آسان طریقہ وہ کیا جانتے ہیں؟ وسوسہ. کچھ ایسے خیالات, کچھ ایسی چیزیں جو میرے اور آپ کے ذہن میں ڈال دے گا, جس کے ڈالنے کی وجہ سے ہم بہت آسانی کے ساتھ گمراہ ہو جائیں گے. کوئی اسے محنت کرنے نہیں پڑتی. کچھ ایسی بات آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے, کچھ ایسا وسوسہ, کچھ ایسی نئی چیز آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے. اب انسان کی فطرت ہے کہ انسان سوچتا بہت زیادہ ہے. کوئی بھی چیز کے بارے میں خیال آ جائے, انسان اسی کے بارے میں سوچتا ہے, ایسا کیوں آیا, ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا. سوچتا سوچتا یہاں تک کہ وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے. قرآن نے کہا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا لَمْ أَنْهَكُمَا. کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے اللہ نے کہا, جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو پیدا کیا, جنت میں اللہ نے چھوڑ دیا, کہا کہ جاؤ جہاں جو کھانا چاہتے ہو, جنت میں جہاں پھرنا چاہتے ہو پھرو, اجازت ہے, ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا.
اللہ نے منع کیا اس کا پھل نہ کھانا، تو شیطان نے کیا کیا، جا کر انہیں ہاتھ سے اپنے نہیں کھلایا۔ ابلیس جنت میں جا کر حضرت آدم و حوا کو اپنے ہاتھوں سے پھل توڑ کر نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کہا فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ان کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ یہ وسوسہ ڈالا کہ سوچو کہ اللہ نے تمہیں کیوں منع کیا ہے، اتنی بڑی جنت اللہ نے بنائی، پورے چیزیں کھانے کو اللہ نے چھوڑا، ایک درخت کی اللہ نے کیوں منع کیا؟ کیوں منع کیا اللہ نے تمہیں؟ ایسے سوچنے پر مجبور کیا۔ آگے پھر ایک اور سوچ ڈالا، کیا سوچ ڈالا؟ وسوسہ ڈالا کہ اگر تم اس پھل کو کھا لو گے تو فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، کبھی جنت سے باہر نہیں جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے۔ اگر تم ایسا کہاں رہ جاؤ گے، اس لیے اللہ نے تم سے منع کیا ہے، اگر تم جنت میں ہمیشہ رہنا ہی چاہتے ہو تو پھل کو کھا لو۔ شیطان نے، ابلیس نے ذہنوں میں حضرت آدم و حوا کو دونوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالا، سب سے بڑی غلطی کر دی۔ جو اللہ نے منع کیا تھا، جو پھل کو کھانے سے روکا تھا، وہ پھل کھا لیا۔ جیسے پھل کھا لیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ میری بات تم نے نہیں مانی، اب تم جنت سے باہر نکل جاؤ۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو جو سب سے پہلا حملہ ہوا انسان پر شیطان کا، وہ وسوسے کے ذریعے سے، ایسے عجیب خیالات۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیسے خیالات ڈالتا شیطان جانتے ہیں؟ ایک عام انسان متقی پرہیزگار، اور ایک بات جانتے بتاتا چلو کہ وسوسے، خیالات، شیطان کی بہکاوے، شیطان کے وسوسے انہی لوگوں کو آتے ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوں، انہی کو آتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عام انسان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کی تخلیق، قرآن کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اللہ کی جو بنائی ہوئی نعمتیں اس میں غور و فکر کرو، کیا کیا اللہ نے نعمتیں بنائی۔ اب ان شیطان اس جال سے آ کر حملہ کرتا ہے۔ کیسے حملہ کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ آسمان کو کس نے بنایا؟ انسان سوچتا ہے کہ آسمان کو اللہ نے بنایا۔ تو زمین کس نے بنائی؟ انسان سوچتا ہے کہ زمین اللہ نے بنائی۔ وہ کس نے بنایا؟ وہ کس نے بنایا؟ شیطان اسے سوالات کرتا تو انسان جواب ڈھونڈتا ہے کہ ہاں اس کو اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا۔ آخر میں جا کر ایک سوال کیا کرتا جانتے ہیں؟ جب اس ساری چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کو کس نے بنایا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرماتے ہیں جب تمہارا ذہن، تمہارا وسوسہ، تمہارا خیال یہاں تک چلا جائے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے بائیں جانب تھوک لیا کرو 3 مرتبہ۔ یہ شیطان کی چال ہے، یہاں پر جا کر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ جب شیطان ایسی جانب سے حملہ کرنے کے لیے آئے تو فوراً اللہ سے پناہ مانگو۔ اتنا زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں، ڈیپ میں لے جا کر انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ شیطان کی چال ہے۔ اب آپ دیکھیں گے وسوسے جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، کبھی کسی طرح کے خیالات، عجیب خیالات، عجیب تصورات، عجیب باتیں جو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں، ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کبھی انسانوں کو آتے ہیں۔ تو کیا ہے صرف میرے اور آپ کے وہ آتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ایسے خیالات صحابہ کو بھی آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، زندگی بسر کرنے والے، صبح و شام وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھنے والے ایسے صحابہ کو بھی ایسے عجیب و غریب خیالات آیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، ایسے وسوسے آ رہے ہیں، اگر میں ان وسوسوں کو، میرے ان خیالات کو اگر بیان کروں گا، پہاڑ پر ڈال دے، پہاڑ ریزہ ہو جائے گا، اتنے عجیب و غریب خیالات میرے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ شیطان کی جانب سے ہیں، یہ شیطان کی جانب سے ہیں۔ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ چور اسی گھر میں چوری کرتا ہے جس گھر میں اسے کچھ ملنے کے امکانات ہو۔ اسے معلوم ہے کہ اس گھر میں کچھ خزانہ رکھا ہوا ہے، اسے معلوم ہے کہ اس گھر میں چوری کروں گا تو کچھ حاصل ہوگا، اسی گھر میں چوری کرتا ہے۔ تو گویا جو جس کے دل میں اللہ کا ایمان باقی ہو، اللہ کا ڈر باقی ہو، انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، انہی کو وسوسے ڈالتا ہے۔ جس کے دل میں پہلے سے اللہ کا ایمان ہی نہ ہو، اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اسے کیا گمراہ کرے گا؟ چور خالی گھر میں گھس کر کیا چوری کرے گا؟ جس گھر میں خزانہ ہوگا، جس گھر میں مال ہوگا، اسی گھر کے اندر تو چوری ہوگی۔ تو وسوسوں کا آنا، خیالات کا آنا، یہ کوئی بری بات نہیں، بڑی بات نہیں ہے، یہ صحابہ کو بھی آیا کرتے تھے۔ اور شیطان کی اس چال کو اللہ تعالیٰ نے ناقص کر دیا۔ کیسے ناقص کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی ہمارے ذہن میں ایسے برے خیالات آ رہے ہیں، گناہ کے کاموں کے تصورات، عجیب خیالات، عجیب تصورات آ رہے ہیں،
کیا یہ ان خیالات کی ان وسوسوں کی بھی اللہ کے پاس پکڑ ہوگی؟ ہم سوچتے نہیں لیکن سوچ خود بخود پیدا ہو رہی ہے. میں چاہتا نہیں ہوں کہ وہ خیالات میرے ذہن میں نہ آئے لیکن پھر بھی اچانک سے پیدا ہو رہے ہیں. کیا ان خیالات پر بھی اللہ کے پاس پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, اللہ نے چھوٹ دے دی ہے. جو انسان کے ذہن میں جو وسوسے آتے ہیں ان وسوسوں کی کوئی پکڑ نہیں اللہ کے پاس, کوئی پوچھ نہیں ہوگی وسوسوں کی. شرط ہے کہ 2 چیزیں, ان وسوسوں کو زبان پر نہ لائیں اور عمل نہ کریں. عمل تو کرنا بالکل غلط ہے, زبان پر بھی نہ لائیں. کسی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے ایسے وسوسے آ رہے ہیں, مجھے ایسے ایسے خیالات آ رہے ہیں, کسی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں. وسوسہ آیا, شیطان سے پناہ, اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں, اپنے جانب سورہ فلق پڑھا کریں اور جامع ہاتھ کی طرف تھوک لیا کریں کندھے پر اور وہاں سے ہٹ کر چلے جائیں. تو شیطان کی چال ہوا کرتی ہے. محترم حاضرین, اب آپ دیکھیں گے شیطان جن راستوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس میں سے نماز بھی ایک بہت بڑی جگہ ہے. جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں, فرض نماز ہو, کسی اور کوئی اور نماز ہو, یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو گویا ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. جیسے ہم گویا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے ہم کلام کر رہے ہیں. اور شیطان کی بہت بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اس ہم کلام میں آ کر درمیان میں خلل ڈالتا ہے. آپ دیکھیں گے, غور کریں گے, کئی لوگوں نے اس کو غور بھی کیا ہوگا کہ جب ہم نماز میں آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, تو ہمیں کوئی باتیں باہر کی یاد نہیں ہوتی. کسی کو ہم نے کیا کرنا ہے, کسی کو ہم نے کیا دینا ہے, کسی سے کیا لینا ہے, جو باتیں ہم بھول گئے ہوتے ہیں. جیسے نماز میں کھڑتے ہیں شیطان تمام باتوں کو یاد دلاتا ہے. جو باتیں مسجد کے باہر بھول گئے تھے, نماز میں آ کر کیا کھڑتے ہیں وہ پوری باتیں یاد آتی ہیں, ایک کے بعد بات ایک, ایک کے بعد ایک بات ایک. گویا آپ کی توجہ, آپ کا جو خشوع خضوع جو اللہ سے لگائے ہیں اس کو ہٹانے کی چال ہے وہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے شیطان اتنی دور بھاگتا ہے. جیسے اذان ختم ہو گئی پھر مسجد میں آتا ہے, سنتیں پڑھنے والوں کے ذہن میں خیالات ڈالتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. تجارت کرنے والا آدمی نماز کے آ کر کھڑا ہو جائے, اس کی پوری تجارت نماز میں گھومتی ہے. کس کو کیا دینا ہے, کس کو کیا لینا ہے, نماز کھڑے ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اس کا پورے دکان کا حساب وہ کر لیتا ہے, پورا حساب. اب اسے مطمئن ہو جاتا ہے شیطان کہ اب اس کی نماز جس پہ کوئی تصور تھا ہی نہیں, وہ سجدہ بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر, رکوع بھی کر رہا تھا تو دکان میں ذہن رکھ کر, اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ تو پڑھ رہا ہے لیکن پورا خیال دکان میں رکھا ہوا ہے. اخلاص کا سورہ پڑھ رہا ہے, اس کے معنی مفاہیم معلوم نہیں, بس ذہن میں حساب و کتاب چل رہا ہے. پڑھنے کو پڑھ رہے ہیں زبان سے لیکن دل اور جان کہیں اور ہے. تو ایسی بے وزن نمازیں اللہ کے پاس کیا قبول ہوں گی؟ شیطان کی چال ہے کہ اس کی نمازیں قبول نہ ہو. پہلی چال کیا ہے؟ نماز کو جانے سے روکتا ہے. اگر نماز کو جانے سے روکنے میں ناکام ہوا, مسجد میں بندہ آ گیا زبردستی سے کسی بھی طرح سے, اس کی چال وہاں پر ناکام ہو گئی, مسجد میں تو آ گیا, مسجد میں آنے کے بعد دوسری چال یہ ہے کہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے, خیالات ڈالتا ہے, نماز میں بیکار کرتا ہے. تو ہر چوکنا ہو, اس کا نام ہے خنزب, ایک شیطان کا نام ہے. اس کا کام ہی ہے کہ صرف اور صرف نمازیوں کی نماز میں جو ہے خلل ڈالنا, وہ باتیں یاد دلانا جو باتیں بھول جاتی ہیں. تو شیطان کی بہت بڑی چال نماز کے اندر بھی ہوتی ہے. اور اس طرح سے ایک اور راستہ, جو ایک اور چیز جس سے شیطان بہت ہی اچھے انداز میں انسان کو گمراہ کرتا ہو, کیا ہے؟ بدگمانی کا مزاج. بدگمانی کا مزاج یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے. کسی کو لڑانے میں, کسی کو جھگڑا کرنے میں, کسی سے بات مکرانے میں, کسی بھی طرح سے کسی کے بارے میں منفی خیالات ذہن کے اندر پیدا کرنے میں بدگمانی کا مزاج. میں نے کسی کو کچھ بولا ہی نہیں, اس کے ذہن میں شیطان جا کر ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی جانب سے کئی باتیں سوچ لیتا ہے, کئی باتیں سوچ لیتا ہے, جو باتیں کبھی اس سے میں نے کہی نہ ہوگی. 2 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, تیسرا آدمی دور کھڑا ہے, تو شیطان کی چال ہے یہ, تیسرے کے پاس جا کر ذہن میں ڈالتا ہے کہ جو 2 لوگ کھڑے ہیں تیرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں, تمہارے ہی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, تمہارے ہی بارے میں برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ انسان خود بخود سوچ لیتا ہے, جسے بدگمانی کہا گیا. قرآن نے کہا کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں, بچو بدگمانیوں کی وجہ سے, ایسے بدگمانیوں سے بچو جو تمہیں ہلا کو برباد کر ڈالیں گی. تو شیطان کی چال بدگمانی بھی. اور اس سے ایک اور بڑا
चाल शैतान की जो कामयाब होने, गुमराह करने में कामयाब होता है, क्या है? इंतकाम लेने का जज्बा। इंतकाम लेने का जज्बा। किसी से कुछ गलती हो गई, शरीयत ने इजाजत दी कि चाहे तो इंसान उसका बदला ले। किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, शरीयत ने इजाजत दी कि थप्पड़ के बदले में थप्पड़ आप बराबर ले सकते हैं। किसी ने आपकी आंख फोड़ डाली, बदले में आप आंख फोड़ सकते हैं। मार के बदले में मार बिल्कुल ले सकते हैं। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई, आप भी पहुंचा सकते हैं, इजाजत दी गई। लेकिन उससे भी बेहतर अफजल है कि उसे माफ कर दें। किसी ने मारा है आपको, अच्छाई का बदला, बुराई का बदला आप अच्छाई से दें। उसने मारा है, आप उसे छोड़ दें। आपको तकलीफ पहुंचाया है, छोड़ दें, उसे माफ कर दें। लेकिन ये माफ करना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। जब ये माफ करने की बात जब आती है, इंसान को अफू गुजर करने की बात आती है, शैतान आकर यहां पर हमला करता है। क्या हमला करता है? जब माफ करने की बात आई, छोड़ने की बात आई, तो फौरन कहता है कि तू उसके अंदर इंतकाम का जज्बा पैदा करता है। उसको वो बातें याद दिलाता है जो माजी में कभी उसने कही होगी, पुरानी पुरानी बातें। उसने उस वक्त में ये कहा था, उसने उस वक्त वो कहा था, उसने वो किया, उसने वो किया। पुरानी पुरानी बातें याद करके उसके अंदर और इंतकाम का जज्बा भड़काता है। जो माफ करने की सोच रहा था, उसके अंदर दुश्मनी और बढ़ जाती है, नफरत, कदूरत, बुग़्ज़ और बढ़ जाता है। यह बढ़ाने भड़काने का काम ही है शैतान का। यहां से इंसान को गुमराह करता है। और एक और बहुत बड़ा रास्ता वो क्या है? ख्वाब के जरिए से। कई लोगों को हमने देखा सुना होगा कि किसी किसी को अजीब गरीब ख्वाब आते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। ख्वाब तीन तरह के होते हैं। एक ख्वाब तो अल्लाह की जानिब से, दूसरा ख्वाब शैतान की जानिब से, और तीसरा ख्वाब जो होता है इंसान जो अपनी जिंदगी में जो सोचता है, जहन के मुताबिक ख्वाब आते हैं। तीन तरह के ख्वाब। कभी कभार कुछ ख्वाब अल्लाह की जानिब से होते हैं। जब भी अल्लाह किसी को खुश करना चाहे, किसी को कुछ नेकी देना चाहे, खुश करना चाहे, तो अल्लाह ख्वाब के जरिए से किसी को मुतमईन कर देता है। ये अल्लाह की जानिब से होता है। शैतान क्या करता है? शैतान मोमिन को परेशान करने के लिए, मोमिन को डराने के लिए, मोमिन को टेंशन में देने के लिए बुरे बुरे ख्वाब डालता है। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे हैं, मैं क्या बयान करूं? पूछा कि क्या ख्वाब आ रहे हैं? कहा कि मैं ख्वाब क्या देखता हूं, मेरी गर्दन मार दी गई और मेरी मुंडी धड़ से अलग कर दी गई और मेरी मुंडी आगे दौड़ रही है और मेरा बदन, मेरा धड़ जो है उस मुंडी को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है। ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब मुझे आ रहे हैं। इतना है नहीं, इससे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। और क्या करूं, मुझे मालूम नहीं कि ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? कोई डरने की बात नहीं। ये बुरे ख्वाब जो भी होते हैं शैतान की जानिब से होते हैं। शैतान तुम्हें कमजोर करने के लिए, तुम्हारे ईमान को कमजोर करने के लिए, तुम्हें बीमार करने के लिए ऐसे ऐसे ख्वाब को इस्तेमाल करता है। हजरत अबू क़तादा फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मुझे तो ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं कि उन ख्वाबों को सोच सोच कर मैं बीमार हो जा रहा हूं। ऐसे अजीब और गरीब ख्वाब आ रहे हैं मुझे, उन ख्वाब को बारे में मैं सोच सोच कर बीमार हो जा रहा हूं। मुझे बीमारी आ जा रही है सिर्फ सोच सोच कर। तो शैतान की चाल है कि मोमिन को कमजोर करने के लिए, उसे इबादत में हटाने के लिए, नेकी के कामों से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आपको बीमार भी कर सकता है, आपको मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। इबादत से रोकने के लिए, नेकी के कामों से रोकने के लिए, जहन्नम के रास्ते पर चलाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मोहतरम हाजरीन, तो ऐसा होता है कि इंसान, शैतान जो है इंसान को गुमराह करने के ऐसे रास्ते में करता है। और एक जगह पर यह भी कि कभी कभार लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि आवाज के जरिए से भी कई लोग गुमराह हो जाते हैं। किसी को कई जगह पर अजीब गरीब आवाजें सुनाई देती है, किसी को कुछ आवाज में किसी ने किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है, वलीउल्लाह है, फलां वलीउल्लाह है, हम वो कर रहे हैं। ऐसे अजीब गरीब आवाज के जरिए से भी शैतान बात करता है। मशहूर रिवायत के मुताबिक अल्लामा इब्न तैमिया ने अपनी किताब के अंदर लिखा है अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के बारे में। ये कौन था अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह? इतने बड़े मुत्तकी इबादत गुजार शख्सियत दुनिया की, लोगों ने आज उन्हें क्या बना कर रख दिया है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि जब रात में लोग इन्होंने तहज्जुद का एहतमाम किया, जब तहज्जुद में उठे तो घर के बाहर देखा कि एक बहुत बड़ी रोशनी छाई हुई थी। उस रोशनी में एक अचानक से कुछ नुज़ूल होने का जो धुआं होता है, ऐसा कुछ दिखाई दिया। उसमें से आवाज आने लगी। क्या आवाज आने लगी? कहने आवाज आई कि अब्दुल कादिर, आज तक जो पिछले लोगों के लिए जो चीजें हराम थी, आज से तुम्हारे लिए हलाल हैं। वो आवाज आई अब्दुल कादिर के नाम से।
حضرت عبد القادر نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. آواز نے کہا، جیسے سنا کہ میں تمہارا رب ہوں تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ تو شیطان ابلیس مردود ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ میرے لیے حلال کر دے گا؟ جو چیزیں حرام تھی وہ اللہ کے نبی کے لیے حلال نہ ہوئی تو میرے لیے حلال کیسے ہو جائے گی؟ تو کہا کہ آج، اس نے پھر سے آواز میں کہا کہ عبد القادر، آج کی رات میں نے تجھ جیسے 70 عبادت گزاروں کو میں نے گمراہ کیا ہے. 70 عبادت گزاروں کو میں نے، تجھ جیسے عبادت گزاروں کو میں نے گمراہ کیا ہے. آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. اس نے کہا کہ میرا علم نہیں بلکہ میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو میں تیرے بہکاوے میں آ جاتا، تیری گمراہی میں آ جاتا میں. تو شیطان گمراہ کرنے کے لیے، انسان کو ہٹانے کے لیے، اور خاص کر مومن متقی بندے جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، انہی کو ایسے ایسے خیالات، ایسے ایسے وسوسے اور شیطان کی جالیں چالیں ان کے لیے زیادہ بچھائی جاتی ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے ہر قدم رکھنے سے پہلے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، ہر شیطان کی جال سے پوری بچنے کی کوشش کرتا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم تمام کو، ہر ایک مومن کو اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کی جالوں سے، اس کی چالوں سے بال بال اللہ حفاظت فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.